बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम तो चलता रहेगा। पंजाब के हवाले से जो फैसला है वो भी अपने वक्त पर होता ही रहेगा कि पाकिस्तान में पंजाब जो कि बड़ा सूबा है उसकी सियासत में क्या सियासी हलचल होने वाली है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसके मुतासरीन की इमदाद के लिए जो अतियात हैं उनका वादा हो चुका है। ये जो अतियात देने का वादा है ये तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद है, काफ़ी बड़ी रकम है। और ये रकम जो है जिनीवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर शिरकत की गई और वहाँ पर ये तमाम तर जो अतियात हैं ये इकट्ठा किए गए और इसका वादा पाकिस्तान को दिया गया कि भाई 10 अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। पाकिस्तान जब जिनीवा जा रहा था तो इस उम्मीद और इस आस के साथ जा रहा था कि लगभग अगर 7 से 8 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान को मिल गए तो पाकिस्तान की जो सैलाब ज़दा आवाम थी, जो गरीब आवाम थी, वो इससे काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। लेकिन जब जिनीवा पहुँचे तो ज़रूरत से ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है ये जो पैसे हैं ये इकट्ठे हुए। अब ऐसे में हुकूमत तो बहुत खुश है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है पूरी आलमी बरादरी का जो जिनेवा में मौजूद थी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन अतियात में, उनका शुक्रिया भी अदा किया और इसको गैबी मदद करार दिया। जाहिर सी बात है गैबी मदद ही है जब आप एक चीज़ एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हों कि आपको इतनी अमाउंट या इतनी तादाद मिल जाएगी पैसों की, इमदाद की, अतियात की, तो गैबी मदद ही होती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में, ज़मान पार्क में प्लस्तर लगाकर एक शख्स बैठे हैं जिनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भाई अगर पाकिस्तान को ये अतियात मिल जाते हैं तो वो पाकिस्तान की आवाम का इसमें फ़ायदा होगा और नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसको समझने के लिए आपको 1 मिनट मुझे गौर से सुनना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस टाइम पर डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। ये जो 10 अरब डॉलर्स कमिट किए गए हैं, जिनका वादा किया गया है, अगर ये पाकिस्तान में आते हैं तो ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के पर्सनल अकाउंट में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो को भी इसकी एक चवानी नहीं मिलनी, एक थैला नहीं मिलना इसको, लेकिन पैसे जाने हैं स्टेट बैंक में। जब स्टेट बैंक में यानी कौम के ख़जाने में जब ये पैसे जाएंगे, पाकिस्तान के ख़जाने में जब ये पैसे जाएंगे और डॉलर्स की सूरत में जाएंगे तो पाकिस्तान की मार्केट में डॉलर आएगा, जिसकी वजह से डॉलर कम होगा तो उसके नतीजे में महंगाई कम होगी। डॉलर का रेट कम होगा, महंगाई कम होगी तो पाकिस्तान की आवाम को राहत मिलेगी। जब पाकिस्तान की आवाम को राहत मिलेगी तो वो अपना गुस्सा इस हुकूमत पर नहीं निकालेंगे, इमरान खान को सुनना बंद कर देंगे। तो फिर किसका नुकसान हुआ ना इमरान खान का नुकसान। तो इसलिए इमरान खान को, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अतियात मांगी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी डोनेशंस मांगी, चाहे हॉस्पिटल के नाम पर मांगी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के नाम पर मांगी हो, चाहे इन्हीं सैलाब ज़दगान के नाम पर मांगी हो, उनकी डोनेशन चैरिटी, लेकिन शहबाज शरीफ की मांगी गई डोनेशन और अतिया भीख। तो सवाल ये है कि जो हुकूमत को 10 अरब डॉलर्स मिल रहे हैं वो गैबी मदद है या फिर भीख है? यही मैं आज की इस डिबेट में जानने की कोशिश करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी मियाँ इमरान मसूद साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं काफ लीग के। चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। उस्मान सईद बसरा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जब भी हुकूमत कोई अतिया मांगे, कोई डोनेशन मांगे, आप उसको भीख कह देते हैं? सिर्फ डोनेशन या भीख मांगे, कभी ठेका आप ही ने लिया हुआ है, कोई और लेगा, आप उसको इस तरह से जलील करेंगे? बिनश, आप क्या माशाल्लाह इंट्रो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं तो सोच रहा था नून लीग के 2 लोग इकट्ठे हो गए माशाल्लाह यहाँ पे। आपके भी तो 2 है। देखिए सुन तो लीजिए, मैं काफ लीग आपकी नहीं है? आप तो सुने, आप तहमुल से आपने 1 मिनट पहले 3 मिनट भी अपना इंट्रो दिया, अब आप मेरी बातें भी सुन रही हैं। चले नहीं, मैंने कहा मैं फैक्ट चेक कर दूं आपको। देखिए मैं भी अभी आपके फैक्ट्स भी सारे करेक्ट करता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि अभी आपने जितना अपना इंट्रो खड़ा किया है ये है ये हो जाएगा, अगर वो आ गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो फलां आदमी को ये हो जाएगा, और अगर यूं हो गया तो यूं हो जाएगा। देखिए मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की जब मदद की जाएगी, तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई कह रहा हो कि ये गलत बात है। देखिए मसला क्या है, मसला आज जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आपने कहा कि हमें तो मसला ही नहीं है
پاکستان کے لوگوں کا سب سے زیادہ درد رکھنے والا ایک اس ملک میں لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے. اگر پاکستان کے اندر سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کوئی کام ہوگا اور ہونا چاہیے تو اس کی سب سے زیادہ خوشی اور تائید تو عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گی. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری فکری بددیانتوں اور پنڈتوں اور واٹس ایپ گروپ کے اندر پائے جانے والے بغل بچوں کو کہاں سے خبر مل گئی کہ عمران خان کو اس سے مسئلہ ہوگا یا پی ٹی آئی کو مسئلہ ہوگا. یہ ہے اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں پورا چھتیر, تنکا نہیں پورا شتیر کہتے ہیں اس کو. بھائی ہم نے کدھر کہا, ہم نے تو صرف آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم کہیں گے جو ہمارا حق بنتا ہے کہ ڈیوڈ روز نے کہا تھا کہ آپ سیلاب زدگان کے پیسے کھا گئے تھے. ہمیں تو یہ مسئلہ ہے کہ کیوں ہمارے اس نام نہاد وزیر اعظم کو سیکرٹری جنرل کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ امداد ٹرانسپیرنٹ استعمال ہوگی. ہم تو اس پہ کچھ بات کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نے بات نہیں کی. لیکن اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ رواج یہ پا گیا ہے کہ ہم ایک تو بے جا رحم میں مبتلا قوم ہے اور بے جا خوشی میں مبتلا بھی قوم ہے. یہ جو ہے یہ پیورلی ایک امداد یعنی کہ ڈونرز کی طرف سے, کچھ اس میں ڈونرز ہیں. دیکھیے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, اسی لیے پھر بعد میں لوگ اس حکومت کو جو امپورٹڈ حکومت ہے اس پہ تبرہ کرتے ہیں کیونکہ پہلے جھوٹ ہی اتنا بول لیتے ہیں تو بعد میں جب سچ سامنے آتا ہے. ابھی کہا یہ ہم نے آئی ایم ایف کی ہمیں وہ اپنا پریزیڈنٹ نے فون کر دیا, آئی ایم ایف کو سامنے آ کہنا پہلے ہم نے نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امداد آئے ایک تو ٹرانسپیرنٹ استعمال ہونی چاہیے, اور پرائم منسٹر بار بار کہہ بھی رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ استعمال کریں گے کیونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ڈیوڈ روز والی سٹوری سب کے سامنے ہے, وہ زلزلہ زدگان کی امداد کھا گئے تھے. دوسروں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور وہاں پہ چوہے کھا جاتے ہیں گندم بڑی مقدار کے اندر, یہ مسئلہ ہے. اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس میں $10 آئیں یا پلیج کیے گئے یعنی کہ وعدہ کیے گئے 10 ارب بھی آئیں, وہ ہونے ہیں بحالی کے کاموں پہ استعمال, جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. یہی انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا سیلاب کے آنے کے فوراً بعد کہ وہ پیسے دیں گے, نہیں دیے. اسی طرح کی سیلابی صورتحال جب چین کے اندر تھی تو اس سے بڑی ڈونر کانفرنس میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے اندر پیسے آئیں گے اس کا پاکستان کی اکنامک گروتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے آج اس پہ زیادہ تر لوگوں کو امید نہیں دلانی چاہیے. یہ جو پیسے آئیں گے جو آئے نہیں ہیں, اگر میں ہماری تو بڑی ہم ملتمس ہیں پاکستان کے اس امپورٹڈ وزیر اعظم سے, ہمیں بتائیں یہ کب آئیں گے, پہلی قسط کب آئے گی, ایک لائن لے لیجیے, پہلی قسط کب آئے گی اور جب آئے گی تو کیا اس کو ٹرانسپیرنٹ آپ استعمال کریں گے, کیونکہ آپ کہہ رہے نہیں کریں گے. اور اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی اچھا بات بہت لمبی ہو گئی ہے, میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے اسی سے ریلیٹڈ. یہ جو ماشاءاللہ آپ اتنا زیادہ جو ایک تبلیغی بھاشن دے رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے, سننے والے تو بڑے امپریس ہو رہے ہوں گے. اگر اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی سپورٹرز جو سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے واہ واہ جی عثمان سعید بصرہ صاحب نے کتنی اچھی بات کر دی. آپ ہی کی پی ٹی آئی کی ہے نا شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے کتنی اچھی بات کی, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی پیتھیٹک اٹینڈنس, یہ ان کا ٹویٹ چل رہا ہے پورا انگریزی میں ہے. اینڈ اٹ از ون آف دا اسمال میٹنگ رومز آف دا یونائٹڈ نیشنز ان جنیوا بیکاز دس از ویئر سائڈ میٹنگز آر نارملی ہیلڈ. یہ ٹویٹ کیا انہوں نے اور اس کے جواب میں بھارتی ہیں میجر گورو آریہ ریٹائرڈ. میجر گورو آریہ آبویسلی پاکستان کے اندر کوئی بہت اچھی شہرت تو نہیں رکھتے لیکن بھارتی ہیں, ان کو شرم آ گئی. انہوں نے آپ کی جو شیریں مزاری صاحبہ ان کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اپنے ہی پاکستانیوں کو ہیوملیٹ یعنی ان کی انسلٹ کر رہی ہیں اتنے بڑے گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر. اب اس کو تو مان جائیں, اس کو تو مان جائیں کہ اس کو تنقید کرنا کہتے ہیں. عمران خان صاحب جو تانوں کے نشتر برسا رہے ہیں اس کو تنقید کرنا کہتے ہیں. اگر آئیں گے پاکستان کو فائدہ ہوگا, سیلاب زدگان کو فائدہ ہوگا تو وہی تو مسئلہ. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر اٹینڈنس پیتھیٹک تھی تو پھر اتنے ڈالرز کہاں سے آ گئے؟ چلے پلیجز ہی ہو گئے, کہاں سے ہو گئی پلیجز؟ جی اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے اگر تو نون لیگ اور 13 جماعتوں کے اس بھانمتی کے امریکی کنبے کو اپنا وکیل میجر گورو آریہ کو ہی کرنا ہے تو بہتر ہے عمران خان سے صلح کر لیں. اچھا یعنی کہ یہ میجر گورو آریہ جس کی آج سے پہلے یعنی کہ اس امپورٹڈ حکومت سے پہلے پاکستان کی مخالفت کیسے کرتا ہے, وہ کس طرح کی نیریٹیو وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آج وہ مسلم لیگ نون کا اور 13 جماعتوں کا وکیل ہے. یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس حد تک یہ جماعتیں گر گئیں, اپنی کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر تو فیکٹس کو ڈینائی کریں نا, میجر گورو آریہ نے کیا کیا اس کو چھوڑیں. اگر مجھے یہ فیکٹس آپ ڈینائی کر دیں کہ یہ میٹنگ روم سمال میٹنگ روم نہیں تھا جیسے ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا, اٹینڈنس بالکل کم تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہاں سنیے, ہاں سن لیں, میری سن لیں.
اس میں زیادہ تر اٹینڈنس تھی آن لائن بیٹھے ہوئے لوگوں کی. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ میں کچھ بات کروں گا تو مناسب نہیں لگے گا, لیکن میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس انفارمیشن ہے. دیکھیے تو بس پھر نہ کریں نا, اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کیا کریں. اچھی چیزیں ہوں تو صحیح نا یہ جو پیسے ہیں بلاول کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں, میجر گورو کا یہ پیسے جب بھی آئے یہ کہاں جانے ہیں, بس اتنا تو بتا دیں. اگر پیسے آئیں گے تو سلاب زدگان کی بالی پہ لگنے چاہیے, اسی پہ لگیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب لگنے چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب مشیر ہیں وزیر اعظم کے, اور ان کی جو خاص ڈیزگنیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے غربت ختم کرنی ہے. تو فیصل آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے غربت ختم کرنی ہے بالکل, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے راج کے اندر تو غریب ختم ہو جائے گا. آٹے کے لالے پڑے میں ہیں, جنیوا شنیوا سب بھول جائیں, یہاں پر آٹا نہیں دے پا رہے آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سنا اپنے بھائی پی ٹی آئی کے اس کو, اور مجھے احساس ہے ان کی کیا کہہ سکتا ہوں تکلیف کا بھی, جو ابھی جنیوا میں کامیابی حاصل ہوئی. پوری پی ٹی آئی کو شاید تکلیف ہے. آپ کے پہلے آٹے کا جواب دے دوں یا جنیوا کا جواب دے دوں؟ دونوں کا دے دیں, جو آپ کا دل کرتا ہے. آپ مشیر وزیر اعظم کے ہیں, جو آپ کا دل کرتا ہے. آٹے کا جو سب سے بڑا, دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دو مسلم لیگ والے تھے. میں پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکٹر میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں, اور آئندہ اگر آپ پروگرام پہ دو پی ٹی آئی کے بلایا کریں, خیر ہمیں ایک بلا لیا کریں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. کیونکہ اکثر چینل پہ ان کے پی ٹی آئی کے دو بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ چاہے 3 پی ٹی آئی کے بولیں, ہمیں ایک بلا لیا کریں, ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے, غرض نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کوئی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں 2 آ گئے اور ہمیں کیوں ہیں. ان کے آپ 2 بلائے کریں میرے ساتھ پروگرام میں خاص کر, اور مجھے خیر ایک بلا لیا کریں تاکہ ان کی تسلی ہو, اس پہ بھی ان کا گلہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آٹا, دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا بحران چل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے. وہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں 4 ملین ٹن سالانہ گندم چاہیے ہوتی ہے. 1 ملین ٹن ہم خود پیدا کرتے ہیں, 3 ملین ٹن ہمیں پنجاب دیتی ہے. پنجاب نے اس وقت آٹا خیبر پختونخوا پہ بند کر دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب گجرات کا ایس ایچ او عمران خان کی بات نہ مانے, پرویز الہی بھی ان کی بات نہ مانے اسمبلیاں توڑنے پہ, اعتماد کا ووٹ لینے پہ, کم از کم یہ بات تو مان لیں کہ یار لوگ جن کے اوپر آپ 10 سال آپ پر حکومت کر رہے ہیں ان کی گندم تو بند نہ کریں نا, کربلا کا ماحول تو پیش نہ کروائیں نا. وہ گندم آپ خیبر پختونخوا کو دے دیں تاکہ ہماری گندم کا جو مسئلہ ہے, آٹے کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے. یہ گندم نہیں دے رہے, دونوں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں, اور وہاں پر جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اگر زمان پارک کا چوکیدارہ ختم کر لیں اور اپنے صوبے میں بیٹھ جائیں, جو گندم سمگل ہو رہی ہے افغانستان جا رہی ہے اس کو کنٹرول کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چند مہینوں سے ہمارے وزیر اعلیٰ لاپتہ ہیں, وہ زمان پارک کے چوکیدارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کہ مہربانی کریں آپ آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت لا اینڈ آرڈر کی خیبر پختونخوا میں ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب یہ برا مانیں گے میرے بھائی, آپ لوگوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے. آج آپ دیکھیں آپ کے کہ میں نے موسوی صاحب نے اعلان کیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, اگلے دن اس کے گھر پہ گرنیڈ حملہ ہو جاتا ہے. کل میرے شو آپ کے صوبائی وزیر اسرار گنڈاپور صاحب, آپ کے صوبائی وزیر جو آپ کے صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے لاء منسٹر تھے, ان کو شہید کیا جاتا ہے خودکش دھماکے میں. علی امین گنڈاپور پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, ہم نے نہیں کرائی ہے. پی ٹی آئی کے اپنے منسٹر نے اپنے ہی وفاقی وزیر پہ کرائی کہ اس نے میرے اوپر خودکش حملہ کرایا ہے. اس کے بھائی نے کرائی, ہم نے بھی نہیں کرائی. آپ کے جو ہے شانگلہ میں ایک اقلیت کے ایم پی اے جب مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کے بندے نے اس کو مارا, کیونکہ اس کا 2nd نمبر تھا ایم پی اے بننے کا, وہ 1st نمبر پہ آ گیا. آپ کے ہی ایبٹ آباد میں آپ کے پارٹی کو عہدیدار مارا جاتا ہے, فیصل زمان نامی ایم پی اے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے کہ وہ ملوث ہیں, کوئی اور نہیں ہے. آپ لوگ اس قسم کے کرتوت خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ 6 مہینے سے اپنے گاؤں نہیں جا سکتے, حالات یہ ان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. اور پھر یہ کہتے ہیں, اب دوسری بات یہ ہے دیکھیں, آج اگر یہ چیز مل جاتی, کہتے ہیں یہ نہیں ہوا, تعداد کم تھی آن لائن. بھائی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ پیسے پاکستان کی عوام کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان کے لوگ, جس کو آپ لوگوں نے بھی ایک ٹیلی تھون کی تھی, 15 روپے پتہ نہیں کہاں گئے. پہلے بھی آپ کے اوپر سرٹیفکیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے زکوٰۃ, خیرات و صدقے کے پیسے جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آپ لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں. ہم آپ کے اوپر, اب دیکھیں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یو این میں گجرات کے کسائی پہ جو ہے تقریر کرتے ہیں تو یا آر ایس ایس کو تکلیف ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کو تکلیف ہوتی ہے, ادھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں ایسی؟ دیکھیں آپ پاکستان کی بات کریں, آپ شخصیات کو چھوڑ دیں, آپ پارٹی کو چھوڑ دیں. جب پاکستان کی بات آتی تھی, جب آپ کے وزیر اعظم سلیکٹڈ جب بیٹھے ہوتے تھے جن کو انسٹال کر کے بٹھایا گیا تھا, ہم اس وقت بھی کہتے تھے اگر انڈیا کی بات ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کشمیر کی بات ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جس قسم کے بھی لوگ ہیں. لیکن اب اگر فلڈ کی بات آتی ہے, انڈیا کی بات آتی ہے, ہم ملک کے لیے کام کر رہے تھے, یہ پاکستانیوں کے لیے آئیں گے. اور پاکستانیوں پہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ خرچ ہوگا کیونکہ ماضی میں آپ لوگوں نے جو زکوٰۃ اور خیرات کے اور صدقے کے پیسے کھائے ہیں, لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے.
ہمیں جہاز سے نہیں اتارا جاتا امریکہ میں، آپ کو جہاز سے اتار کے جہاز آپ سے چلا جاتا ہے آپ کے وزیر اعظم سے. کیوں اتارا جاتا ہے؟ وہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ جہاز میں کیا کر رہے تھے، کہ آپ کیوں اتارا کو جہاز سے. اور بہت سی ایسی چیز آپ نے جن لوگوں سے، آپ کی جو وزارت خارجہ اور آپ کی حکومت نے جن دوستوں سے اور جن پڑوسوں سے تعلقات خراب کیا، آج ہم نے ان کو بحال کیا واپس. آج لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا. میرے پاس یہ فگر ہے جو کہ ہمیں کم از کم اپروکسیمیٹلی 9.7 بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، جو کہ 2204 ارب روپے بنتے ہیں. کمٹمنٹ کی اگر آئیں گے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی خرچ ہوں گے، وہ پنجاب میں بھی خرچ ہوں گے، وہ سندھ میں بھی خرچ ہوں گے، وہ بلوچستان میں بھی خرچ ہوں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، نون کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، پاکستان کی عوام ہوگی، ان کے اوپر خرچ ہوں گے. آپ یہ تعصبانہ رویہ ختم کریں. آپ کو اگر زرداری صاحب نے اور آپ کو بہت سے زرداری ہے اور آپ کو جس طریقے سے جیسے ہم دودھ سے مکھی نکالتے ہیں آپ کو باہر پھینک دیے، تو آپ اس کو بہت چھوڑ دیں. آپ کے اگر ممبر پنجاب میں پورے نہیں اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے اور پرویز الہی صاحب آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ جانے پرویز الہی صاحب جانے، آپ کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے. لہٰذا یہ چیزیں کرنا، آپ تعصب کرنا اور یہ چیزیں کرنا، آپ پاکستان کی بات کریں. جب پاکستان ہوگا سب کچھ، اگر پاکستان کے جو ہے اکنامیکل سچویشن ٹھیک ہوں گی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ نے بھی سیاست کرنی اس ملک میں، ہم نے بھی کرنی. الیکشن ہوگا، اگر اگلی دفعہ عوام نے اگر آپ کو ووٹ دیا تو آپ حکومت کریں، اگر نہیں دیا تو اسی طرح پھر آپ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کالیں کرتے رہیں اور جو بھی ہے ورک فرام ہوم کرتے رہیں، جو بھی کرنا ہے اپنا. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، باقی دونوں پارٹیسپینٹ سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. مجھے جوائن کیا ہوا ہے میاں عمران مسعود صاحب نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، عثمان سعید بسرا صاحب نے، سینیٹر رانا مقبول صاحب نے. عمران صاحب، یہ جو جنیوا کی کانفرنس کے نتیجے کے اندر جو پاکستان کو امداد مل رہی ہے، جو عطیات مل رہے ہیں 10 ارب ڈالرز کے لگ بھگ، جس کا پورا بریک ڈاؤن ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے، یہ غیبی مدد ہے یا پھر یہ بھیک ہے؟ غیبی مدد ہے یا بھیک ہے، جو بھی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ اگر جنیوا کانفرنس میں اگر یہ پلیج ہوا ہے 10 ارب ڈالر کا وچ از گوئنگ ٹو بی گوئنگ ٹو دا فلڈ افیکٹیز، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان کو یہ پیسہ مل رہا ہے اور فلڈ افیکٹیز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا کیا جا رہا ہے. دیکھیں، اس میں تنقید بھی ہوتی ہے اور اس میں شاباش بھی ملتی ہے، لیکن میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیسے کا آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پیسہ اگر آ رہا ہے فلڈ افیکٹیز کی، سب نے اس کے لیے مدد بھی کی ہے، ہم نے بھی پیسے دیے، کنٹریبیوٹ بھی کیا، ہمیں دکھ بھی تھا اور ہمارے بھی گاؤں برباد ہو گئے، لوگوں کے اناج ختم ہو گیا، لوگ بیچارے ڈسپلیس ہو گئے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے جس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا، اور یہ ہمارا ایک کلیکٹیو، ایک ہماری کاز ہے کلیکٹیو آل پولیٹیکل پارٹیز کی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگر کسی کو امداد مل رہی ہے تو اس کی مخالفت کرے. تو پیسہ یہ آ جائے، جو پلیج ہوا ہے اچھی بات ہے، اگر آ جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ سپینڈ کیسے کیا جائے گا، کیسے اس کی جو ہے وہ لوگوں تک اس کی وہ رسائی ہوگی، لوگوں کو کس طرح پہنچے گا. یہ ایک بہت بڑا کوشچنیبل جو ہے، ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اللہ کرے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اچھے انداز میں صوبوں کو بھی کانفیڈنس میں لے، کیونکہ صوبوں نے ساری رپورٹیں تیار کرنی ہیں، صوبوں کے تحت جو ہے یہ پیسہ جانا ہے. اسٹیٹ بینک میں اگر آ گیا ہے تو وچ از اے ویری گڈ سائن. اب جہاں تک بھیک مانگنے کا سوال ہے، بالکل پرائم منسٹر ہمارے پاکستان کے وہ جاتے رہے ہیں اور لوگوں سے وہ پیسہ مانگتے رہے ہیں. اور جب یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے بھی اپنا سارے بندے یہاں پر آئے اور سارے ان کو وزٹ، اب اس کو آپ بھیکا ایک دے دیں، نام دے دیں، یا اس کو ایک ریکویسٹ کا نام دے دیں، تو یہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ہے جس پہ پیسہ آپ کو ملتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دنیا نے جو ہماری فلڈ سچویشن تھی اس کو ریکگنائز کیا اور اس کے تحت جو ہے ایک نیریٹو بلڈ ہوا، ایک کہہ لیں ایک کنسنسس جو ہے وہ بلڈ ہوا، اس کے تحت یہ پیسہ آ گیا تھا. اب بات ہے کریڈیبلٹی کی. دیکھیں کریڈیبلٹی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے جو کئی ایسے لیڈرز ہیں جو کہ ڈاؤٹ فل ہے کریڈیبلٹی کی، اور کریڈیبلٹی کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے جو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ابھی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل. لاؤ لشکر سمیت جنیوا جا کر بھیک مانگنے پر شرم آنی چاہیے.
یہ سینیٹر صاحب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ عمران خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے جب تک یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہو گئی تھی، جب تک شہباز شریف صاحب نے شکریہ نہیں ادا کر دیا تھا کہ یہ جو لاہور لشکر یہ ہے نا جنیوا، یہ خالی ہاتھ ہی لوٹے گا. جی ہاں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں تو مرزا یاد کریں. یہ ایک سیڈسٹک اپروچ ہے، ٹوٹلی نیگیٹو اور ڈیفیٹسٹ یہ اپروچ ہے کہ اگر کوئی دوسرا کامیاب ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرو کہ اس کی کامیابی جو ہے وہ اکلپس ہو جائے. یہ ہمارا سب کی کامن کاز ہے، جیسے میرے ابھی دوست نے فرمایا ہے جو ہمارے سابقہ منسٹر بھی تھے ایجوکیشن کے، انہوں نے بڑی کام کی باتیں کی ہیں. اپنا ظرف بھی کھلا رکھنا چاہیے، دل و دماغ بھی کھلا رکھنا چاہیے. ایسی بات نہ کرے کہ ایسے لگے جیسے کسی بندے کو مینٹل ایشوز ہیں. کوئی جو مینٹل ہیلتھ بھی جو ہونی ضروری ہے نا، اچھی ہیلتھ ہونا، تبھی تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ابھی عثمان صاحب نے باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں. انہوں نے کہا ڈیوڈ روز نے یہ کہہ دیا تھا. بھائی ڈیوڈ روز اتنا سچا آدمی ہے تو پھر معافیا کیوں مانگتا پڑتا ہے، پھر وڈرا کیوں کر گیا ہے اگر وہ سچا تھا. اگر ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں، ہمیں خود سو دیکھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کو ہم کوٹ کر رہے ہیں وہ سچی بات کی تھی کہ نہیں کی تھی. اگر اس نے کی تھی پھر اسٹینڈ بائی کیوں نہیں کیا، وہ بھاگا کیوں ہے. اس لیے جو ہے نا سلینڈرنگ اینڈ لائبلنگ جو ہے، بہتان تراشی، نہ اچھے انسانوں کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے. 100 دفعہ بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سچی ہے یا جھوٹی. اب ابھی آپ نے بات کی کہ اس نے یہ کر لیا فلاں خال ہے. اگر عارف نقوی کی داستان آپ بھول گئے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ وہ ایک عبرت کا سامان ہے. جی وہ کلبس کے پیسے اور وہ کہاں گئے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ اتنے نیگیٹو کام کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف اور قوم کی جو ہے انٹرسٹ کے خلاف، تو ایک ماحول پیدا کیا جس میں دنیا کے اتنے لوگ ریپرزینٹیٹیو آئے. انہوں نے آ کے کیا کیا بات کہی. جو سیکرٹری جنرل ہے یہاں آ کے گلی گلی اور کھیت کھیت پھرتا رہا، وہ آپ کا ایمبیسڈر بنا. تو کیا آپ کی بات میں کوئی اپیل تھی؟ آپ نے پرسویٹ کیا تھا، کنونس کیا تھا، یا وہ بھی مسلم لیگ نون کا ممبر ہے کہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے، یہی یہاں سانس رہنا ہے. اس کی خیر مانگنی چاہیے. اپنی غصے میں اور اپنی دشمنی میں اور اپنی احساس شکست میں ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ قوم اور ملک کے انٹرسٹ کے خلاف جائیں. ابھی میرے دوست نے سوال کیا عثمان صاحب نے، اکنامک گروتھ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں فائدہ ہوگا جی؟ آپ جب لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے، ان کو سہولت ملے گی، اس خرچے سے لوگوں میں کانفیڈنس بھی آئے گا اور سہولت. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سعودی عرب نے کیا اعلان کیا، کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اتنے پیسے جو ہے ہم رکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، آپ اس کو استعمال کریں. کیا یہ اکنامک گروتھ کے لیے نہیں ہے، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ تو کیوں ہم اس کو پل ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں اس سارے ایشو کو؟ تو اس بات کا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ہمیشہ ہم سنتے رہے کہ ہم جب آئے ہماری بمپر کراپس ہوئی ہیں، گندم کی بمپر کراپ، پتہ نہیں کون کون سی. اب آپ نے بمپر کراپس کا حال دیکھ لیا نا کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے بلا وجہ دعوے بھی نہیں کرنے چاہیے، چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. میری ایک فیلنگ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف دس فینومینا، بیسیکلی میری بات سننے بھی نہیں، بیسیکلی یہ آٹے کا ایشو جو ہے نا، یہ بہت سپلائی کے علاوہ سب سے زیادہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے. پروونشل گورنمنٹ کے پاس فلاور ملز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس گو ڈاؤنس ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مارکیٹ کمیٹیز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس لا اینڈ آرڈر مشینری ہے جو کہ ریٹس کو ریگولرائز کرنے میں مدد کرتی ہے. مجھے بتائیں کہ کتنی ہورڈنگ کو ریکور کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہے جب ہورڈنگ ہوتی ہے سیزن میں تو لاکھوں ٹن جو ہے گندم جو لوگ ریکور کرتی تھی گورنمنٹ سٹی، ہم خود کرتے رہے ہیں. مجھے تو آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے سینیٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ لوگوں کو بھی پہنچ گیا ہے. لیکن مدعا یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ آپ کو ایشورٹی ہے کہ باہر سے امداد بھی آ رہی ہے، عطیہ بھی آ رہا ہے جو کہ قرض نہیں ہے، سعودیہ بھی آپ کو رکھنے کے لیے پیسے دے رہا ہے کہ آپ اپنے جو ڈالرز ہیں اس کو سرکل میں لا سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر، پرائس کنٹرول اور ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. تو اس کے باوجود عثمان بسرا صاحب سوال یہ میرا آپ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ کل 2 چور زمان پاک میں دستوں گرے بان ہوئے تھے،
تو مجھے آپ سے پوچھنا کیونکہ آپ زمان پاک میں تو رہتے ہیں، کون سے دو چوروں کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا پہلے میں آپ کے ادھر آتا ہوں، ارے آپ نے جواب نہیں دینا ہے، مجھے سوال کا جواب، یہ سسپینس ہی رہے گا شو تک کہ کون سے دو چور تھے. آپ کا سسپینس ابھی ختم کرتے ہیں. اچھا کر دیجیے گا. دیکھیے پہلے ہمارے دو پارٹیسپینٹ نے بات کی. دیکھیں فیصل بھائی میرے خیال میں تھوڑا ایل کمیونیکیٹ ہو گئے. میں نے فیصل بھائی یہ نہیں کہا کہ دو لوگ ایل کمیونیکیٹ نہیں، مس کمیونیکیٹ. سن تو لینا، ایل کمیونیکیٹ ہو گئے ہوں گے، میری بات سن لینا. مس کے مجھے پتا ہے انگریزی کیا ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، آپ کو نہیں، میں تو بینش کو کہہ رہا تھا کہ ایک نون لیگ کا بینش بیٹھی ہوئی ہے، تو ایک وہ ہمارے سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے نمبر ویسے بڑی زیادتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویسے بہت زیادتی ہے، آپ کا جو اتحادی ہے ایسے تھوڑی ہے. آپ مجھے کہیں گے نون لیگ کی بیٹھی ہوئی میں سن لوں گی، ایسے تھوڑی آپ مجھے ایک تھپڑ ماریں گے میں دوسری گال آگے کر دوں گی. آپ عمران مسعود صاحب کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ عمران مسعود صاحب آپ کی پریزنس نہیں فیل ہو رہی اس شو کے اندر، یہ دیکھ لیں آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو شو میں اپنا نہیں مان رہے. فیصل کریم کنڈی بھائی آپ کے نہیں تعلقات ٹھیک چل رہے ہیں، آپ اس کا غصہ میرے پہ تھوڑی نہ نکالیں گے. کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ جی کوئی تخصیص کی بات یہ نہیں کریں گے. میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ یہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں تو اس وزیر اعظم کو بتائیں کہ پہلی سب سے تخصیص تو آپ نے یہ کر دی کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھانے کے لیے ایک کانفرنس کی ہے، وہ کمیٹی کی میٹنگ کی، اور اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو نہیں بلایا. اس لیے اس دامن کو اتنی نہ بڑا پاکی دامن کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بعد دیکھ. سینیٹر صاحب میرے بڑے اچھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پیرانہ سالی میں انسان کو کچھ چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں. سینیٹر صاحب ڈیوڈ روس نے کبھی بھی شہباز شریف کے حوالے سے معافی نہیں مانگی، اگر کہیں مانگی ہے تو مجھے سینڈ کر دیں، نمبر 1. دوسری بات میرے بھائی جان، ابھی آپ نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو برتنے کے لیے ڈالر دے دیے ہیں. اب میں دیکھیے، میں آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور زندگی کے تجربے میں بھی بڑے ہیں، میں تو سیاسیات کا طالب علم ہوں. جو سعودی عربیہ گئے بھی ہیں نا وہ بھی بہت بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کون گیا سعودی عربیہ؟ سنیں اگر مجھے رانا صاحب یہ بتا دیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کب، کہاں، کس وقت کچھ ڈالر دیے ہیں. اور بھائی جان مجھ سے تھوڑا آپ پوچھ لیتے ایک کیس سٹڈی کے طور پہ، جو ایک کیس سٹڈی انہوں نے کہا کریے کہ پاکستان کے اندر ہم رکھے گئے ڈالرز کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے اماؤنٹ کے، نہیں، وہ ایک کیس سٹڈی بنا لیں. تو میرے بھائی جان دیکھیے، جب آپ جیسے لوگ یہاں سینیٹر ہیں، آپ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسپلے کرتے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ اب لوگ امید باندھ لیں گے. اکانومی کا آپ نے بٹھا بٹھا دیا ہوا ہے. پاکستان کے بدترین معاشی حالات سے ہم گزر رہے ہیں. آج کی تاریخ میں 70 لاکھ لوگ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نکال بار کیے گئے ہیں. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، لوگ بیچارے کیا مجھ جیسے جو عام پاکستانی اس کو سن رہے ہیں ان کی امید بن جائے گی. کل کو آپ کے پاس تو اسحاق ڈار آپ لے آئے تھے نکال کے، اس سے بڑا نلائق نکما بندہ کوئی نہیں ہے. میں پہلے ہی بینش کے شو میں آتا تھا تو کہتا تھا کہ اس ٹائم بھی جو ڈائریکٹر تھی پاکستان کے اندر IMF کہتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب تو وزیر ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ فرض کرتے ہیں اپنے نمبرز کو. آج اس آدمی کو بھی جو فرض کر رہا ہے کہ ایک آپ نے ڈالر کی ریٹ رکھا ہوا ہے سرکاری اور ایک مارکیٹ کے اندر ہے، اس کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے کہ یہی بڑا کافی ہے پاکستان کے بوگس اور ناکام وزیر خزانہ کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیے کیا کریں، پاکستان کے اندر کوئی بھی معاشی ایکٹیویٹی ہوگی تو ہم سب پاکستانی اس کے اوپر بغلیں بجائیں گے، لیکن جو آپ خاکہ پیش کر رہے ہیں جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے کہیں پہ، اس کے اوپر بغلیں نہ بجائیں، لوگوں کو حقیقت بتائیں. اچھا جو کل زمان پاک میں دو چوروں کی ملاقات ہو گئی، جو ہو گئی، اس کے بارے میں تو بتا دیں وہ دونوں کون ہیں. اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو اندھا ہے اس کو سارے اندھے نظر آتے ہیں، اور ڈاکو کو سارے ڈاکو نظر آتے ہیں، ہیروئن پینے والے کو سارے ہیروئنچی نظر آتے ہیں، رانا صاحب کو سارے چور نظر آتے ہیں. یہی ہے. تو کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ اپنے ارد گرد کھڑے کسی بندے کہہ رہے تھے، ان کے پیچھے تارڑ کھڑے ہوئے تھے، اس طرح ان کو کہہ رہے ہوں گے. میرے خیال میں اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں کہہ رہے. اور ایک آخری لائن دیکھیے بینش، میرا آپ سے بھی بڑا دردمندی سے، بڑے درد دل سے میں پاکستان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر کچھ اچھا ہوگا ہم سب اس کی تعریف کریں گے بحیثیت پاکستانی، لیکن خدا کے نام، خدا کے لیے اچھی بات ہے، لیکن پھر خان صاحب کو منع کریں نا کہ خان صاحب بددعائیں نہ دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نااہل اور نالائق ٹولہ جنیوا سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے گا، یہ بددعائیں نہ دیں خان صاحب. پھر ایک بریک لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں. ویل بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ ذرا پلیز ان کو رسپونڈ کر دیجئے، کچھ آسرا، کچھ دلاسا دے دیجئے کہ پاکستان میں حالات کب بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں میرے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ کبھی بھی جو ہے اس چیز پہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، ان کو جو ہے کبھی بھی اس پہ وہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب ملک کی بات آتی ہے، ہماری تربیت ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوئی ہے کہ چاہے ہمارے اپوننٹ ہو، چاہے ہم الیکشن تسلیم کریں نہ کریں، جو بھی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے جب بھی ایشو آیا، ملک کا ایشو آیا، ان کے وزیر جو بنے، ہم نے پہلے دن نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کو
میثاق معیشت کی بات کی کہ آپ کریں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ملک اس تباہی کے دانے پہ لے آئے اور کہتے ہیں انہوں نے کیا سب کچھ، یہ کیا وہ کیا. دیکھیں ملک اس تباہی کے دانے پہ آپ لوگ ہی رہے تھے. ٹھیک ہے آپ کے خلاف ہم نے اقدامات کی، ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس سے زیادہ تباہی کی طرف نہ جائے، اور انشاءاللہ ہم فیلڈ ورکر ہیں. ہم کبھی ہمارا وزیر اعظم یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آٹے اس کے ٹماٹر یا پیاز کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم بالکل اس چیز کے لائے ہیں. ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے اور انشاءاللہ ہم عوام کو سہولت دیں گے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ہم الیکشن میں جائیں گے، عوام کو سہولت دیں گے. ہم الیکشن میں جو ہمارا ایزی الیکشن ہوگا. دیکھتے ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، کبھی وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جی شاید اسمبلی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ خواب میں کیا کیا چیز، ایک خواب دیکھ لیں جو اپنے خواب دیکھنے ہیں. اب آپ کو کال میں جو کچھ کہہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں بس یہ بات ٹھیک ہے، بس اسی طرح سے کرے. لہٰذا ایک خواب بتا دے کہ آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے. تین خواب پہ جو ہے نہیں چلتی. اور لہٰذا ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کہہ رہے پالیٹکس، آپ کو کس نے منع کیا؟ اب آئے نا میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی اور پارٹی کا لیڈر ہوتا اور عمران خان صاحب باہر ہوتے تو یہی کہتے نا کہ یہ بزدل ہے، چوہے کی طرح اندر گھس گئے ہیں، باہر نہیں نکلتے. اب پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے شارٹ ٹائم میں 60 جلسے کیے ہیں، اب آ کے 130 جلسے کر لیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے کمرے میں؟ الیکشن کمپین بھی آپ اسی طرح سے لڑنی ہے. آپ نکالیں اپنے لیڈر کو، کریں جلسے، لوگوں کو لیڈ کریں جلسوں کو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، آئیں نا عوام کو باہر نکالیں. آپ بھی نکلیں باہر، پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالیں پھر عوام کو باہر نکالیں. یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. اور جو لا اینڈ سچویشن آپ کو ہم نے ایک پرامن خیبر پختونخوا دیا تھا، ایک خوشحال خیبر پختونخوا دیا تھا، جو خیبر پختونخوا کا ستیاناش آپ لوگوں نے کیا ہے. اس وقت لا اینڈ سچویشن یہ ہے کہ آپ کا وزیر اپنے گھر نہیں جا سکتا. آج کے لیے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ. جی فیصل، آپ کے جو لاڈلے وزیر ہے، آپ کے لاڈلے وزیر مراد سعید صاحب کہتے تھے نا کہ پروٹوکول ہے، ان سے گاڑیاں لے لو. آج وہی بندہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو سیکیورٹی دیں، ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے پروٹوکول مانگ رہے ہیں. اب وہ لیٹر لکھتا ہے کہ جی مجھے بھی سیکیورٹی چاہیے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ سیکیورٹی ہے، یہ پروٹوکول نہیں ہے. آپ نے جو ہے امیر مقام سے، آپ نے شیرپور سے جب سیکیورٹی وڈرا کروائی تھی، یہ چیزیں تھیں، حالات خراب تھے اس لیے تھی. آج آپ وہی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے آپ پروٹوکول مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی دی جائے. پوائنٹ ویل ٹیکن. وہ بیچارہ بھی اپنے چاروں گھر نہیں جا مہمانوں سکتا. کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.